अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की ज़बरदस्त स्टोरी जिसका नाम है वफा और तुम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को पूरा सुनिएगा। आप तैयार भी हो जाएं, आपको देखने लोग आए हैं। मुस्कान चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। कौन कौन आया है? महक ने हैरानगी से पूछा। एक अंकल आंटी आए हैं, लग तो अम्मा अब्बा ही रहे हैं। दो लड़के आए हैं, एक शायद वो जिसके लिए वो लोग आए हैं, बड़े ही खड़ूस लग रहे हैं। और साथ में एक लड़का और भी है, शायद छोटा भाई है। एक बहन भी है, वो आपकी नंद हुई ना? मुस्कान जो वहाँ मुशाहदा करके आई थी, एक एक बात चटकारे लेकर बहन को बताने लगी। अच्छा, छोटी हो तो छोटे ही रहो। महक खसूसन खरूस वाली बात पर तब कर बोली। ओहो अल्लाह, ये घर कब मेरी कदर करेगा? अपने मतलब की बातें मुझसे पूछ लेते हैं। अब तो आप ही के भी तेवर ही बदल गए हैं, दुनिया ऐसी ही है। चल मुस्कान, तुझे अम्मा ने बुलाया है, वरना इन सब से सुनने को ही मिलेंगी। मुस्कान नाराज होती पाँव पटक कर वहाँ से चल दी। तुमसे कहा था ज़रा जल्दी हाथ चला लो, लेकिन नहीं, अभी तक तुमसे कभी नहीं निकाले गए। अम्मा ने मुस्कान के सर पर खड़े होकर धारा था। या अल्लाह अम्मी, डरा ही दिया आपने। अव्वल तो ये मेरा काम नहीं है, मुझसे और दो बड़ी बेटियां भी हैं आपकी, लेकिन पिसती सिर्फ मैं मासूम ही हूँ। अल्लाह अलग से हिसाब लेगा आपका। मुस्कान मुंह बसूरती कप निकाल कर साफ कर रही थी। हो गया तुम्हारा, तो जल्दी काम कर लो। अम्मा ने इसकी बातों पर कान धरना ज़रूरी ना समझा। जी हो गया है, और मैं प्लेटों में सिर्फ नींबू और बिस्किट निकालूंगी, चाय कोई और बनाए। मैं अभी छोटी हूँ, मुझसे गिर भी सकती है। इस पर भी मुझे ही डांट पड़ेगी। और अम्मी, मुझे लगता है अबू समोसे ज़्यादा ले आए हैं, 2-3 पीछे रख लूँ, बाद में बैठकर खा लूँगी। मुस्कान ये कहती थैली में से समोसे निकालने लगी। खबरदार, अगर तुमने एक भी समोसा छुपाया। मुस्कान, बाज आ जाओ, तुम सारी चीज़ें प्लेटों में डालो और सना के साथ मिलकर बाहर ले जाओ। अम्मा फरमान जारी करके जा चुकी थी। अजीब है अम्मा भी, अगर एक रख भी लूँ तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुस्कान को कोई खाने देता ही नहीं। वैसे भी मैं कमज़ोर हो रही हूँ। चलो रख ही देती हूँ सारे, अब्बू से बाद में मंगवा लूँगी। मुस्कान ने एक एक चीज़ प्लेट में सजा दी थी और दोनों बहनें मिलकर वो सामान मेहमानों को पेश करने लगी थी। आंटी, समोसे तो आपने लिए ही नहीं, ये हमारे इलाके के सबसे बेस्ट हैं। दूर दूर से लोग असलम के समोसे खाने आते हैं। हाँ हाँ बेटा, फिर तो ज़रूर लूँगी। या अल्लाह, सिर्फ एक ही रह गया है, अगर ये भी किसी ने ले लिया तो मुस्कान, तुझे आज समोसा नसीब नहीं होना। मुस्कान ने दिल ही दिल में सोचा, कोई नहीं ले रहा तो ये समोसा मैं ले लूँ। मुस्कान ने मासूमियत से ये सवाल किया था कि वहाँ पे बैठा हर शख्स हंस रहा था, सिवाय मुस्कान की अम्मा के। और मुस्कान को पता लग गया था कि आज इसकी धुलाई होनी पक्की है। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए ही रखा है। अंकल ने उठाकर वो समोसा मुस्कान को थमा दिया। शुक्रिया अंकल। मुस्कान वो समोसा बड़े मज़े से खाने लगी। कौन सी क्लास में हो बेटा तुम? अंकल को ये नटखट सी बच्ची बहुत पसंद आई थी। अंकल, मैंने 7वीं के इम्तहान दिए हैं और 8वीं में जाऊंगी माशाल्लाह से, मुस्कान ने फखरिया अंदाज में बताया। मतलब रिजल्ट नहीं आया अभी? अंकल ने एक और सवाल किया। अल्लाह करे आए भी ना, मुस्कान ने दिल ही दिल में सोचा। माशाल्लाह से कल ही मुस्कान का रिजल्ट आ रहा है। मुस्कान की बहन सना ने मुस्कान को चुप देख कर कहा। अल्लाह पूछेगा सना तुम्हें भी, अम्मा को याद आ जाएगा अब। मुस्कान ने घूर कर सना को देखा, अब इसकी परेशानी में इजाफा होने लगा था। चलो ये तो बात अच्छी है, अंकल ने कहा, और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। वहाँ बैठे हर शख्स ने आमीन कहा, लेकिन मुस्कान की आमीन में ज़्यादा ही जोर था। ऐसी ही गपशप चलती रही। मंसूर साहब और अनवर साहिब पुराने दोस्त थे और अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। मंसूर साहब की 3 बेटियां थीं जिनसे वो ख़ास प्यार किया करते थे और अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी तय करने जा रहे थे। अनवर साहिब के घर की भी ये पहली शादी थी। अजीज़ के लिए महक को पसंद किया गया था। इनके 3 बेटे और भी थे, जिनमें जुनेद साथ आया था और बस एक बहन सबा साथ आई थी। काफ़ी देर हंसी मजाक के बाद वो लोग अपने घर आने की दावत देकर चले गए थे। वैसे अनवर साहिब, आप राज़ी हैं ये रिश्ता करने के लिए? मैं तो सोच रही थी हमारा अजीज़ इतना अच्छा है, हम कहीं और भी देख लेते हैं। मुझे वो फैमिली कुछ खास अच्छी नहीं लगी। घर भी छोटा सा है, फिर बातें भी वो लोग ऐसी ही कर रहे थे, छोटे स्टैंडर्ड वाली। मैं तो कहती हूँ मेरे ख़ानदान में देखें, एक से एक लड़की है। समीना आदत से मजबूर थी। इनको नुक्स निकालने की गंदी बीमारी थी और वो ख़ानदान से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। समीना, ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। मेरा मंसूर से 15 साल का साथ है। हमने हर कारोबार में एक दूसरे का साथ दिया है। घर छोटे होने से कुछ नहीं होता। वो लोग बहुत शरीफ और इज़्ज़त करने वाले हैं और मेरे लिए यही बहुत है।
اور میرا خیال ہے تم اب دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرو گی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی نا، وہ میرے گھر کھا کر گئے ہیں، اب میں ان کے گھر جا کر نہ کھاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ مسکان منہ پھلائے اب اماں کا سر کھا رہی تھی۔ ویسے تم نے جو سموسے والی حرکت کی تھی، تمہیں کہیں بھی لے جانا بنتا نہیں ہے۔ اماں اپنے بیگ سے جیولری نکال کر پہن رہی تھی۔ ابو آپ ہی کچھ کہیں، مجھے جانا ہے، بس میں نے اپنی وہ پنک والی فراک پہنی ہے جو اماں نے کب سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ مسکان اب ضد کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بچی کو بھی لے چلو، ویسے بھی انہوں نے پورے گھر کو ہی بلایا ہے تو کیوں بچی کو گھر چھوڑ رہی ہو؟ ثنا رہ لے گی مہک کے ساتھ۔ ابو نے جیسے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جنید نے دروازہ کھول کر سب کو اندر ویلکم کیا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکا تھا جو جلد ہی سب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر مسکان کے ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتا رہا اور ہر ایک کو اپنی باتوں سے لطف دلاتا رہا۔ کچھ رسمی بات چیت کے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی اور پورے 5 ماہ بعد مہک کو ان کے گھر آ جانا تھا۔ مسکان کا دل بھی اس گھر میں کافی لگ گیا تھا، وہ جنید کی پکی دوست بن چکی تھی۔ یہ چند ماہ کیسے بیت گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن آ ہی گیا جب مہک کو اس گھر سے چلے جانا تھا۔ مسکان نے بازار جا کر بہن کے لیے چیزیں لی تھیں۔ وہ گھر کی چھوٹی تھی لیکن وہ گھر کے کاموں میں برابر کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ آپ بھی ویسے لگ نہیں رہا آپ وہی مہک ہو، بالکل ہی بدل دیا اس پارلر والی نے۔ یہ تعریف تھی یا مذاق اڑانا ابھی پتہ نہ لگ سکا تھا۔ وہ میں تمہیں آرام سے بعد میں بتاؤں گی۔ مہک نے غصے سے مسکان کو گھورا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی شہزادی۔ مسکان نے اپنی بات میں تھوڑی تعریف کا اضافہ کر کے بات کو قابل ذکر بنا کر پیش کرنا چاہا۔ جی جی شکریہ، مہک شرما گئی تھی۔ فوٹوگرافر والے بھائی، میں دلہن کی بہن ہوں، میری بھی پکس لے لیں۔ نہیں نہیں رکیں، تھوڑے ایکشن مار لو میں۔ اب مسکان صاحبہ فوٹوگرافر کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی تھی اور 50-60 پکچرز کھنچوا کر ہی دم لیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مسکان جنید کی آواز پر پیچھے مڑی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو بہت تم۔ واہ جی واہ، جنید نے مسکان کو سر تا پیر دیکھ کر تعریف کی تھی۔ آپ بھی، یہ آپ بھی شاید اس کو جواباً کہنا ہی پڑا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ اپنی سناتی اور کچھ وہ سناتا تھا، اس طرح ان کی باتیں چلنے لگی تھیں۔ خیر رونے دھونے کا وقت آ چلا تھا اور مسکان نے بھی 2-3 آنسو گرا ہی دیے تھے، ورنہ اچھا کہاں لگتا ہے سب رو رہے ہوں اور وہ دان نکال کر ہنس رہی ہو۔ اور اس طرح ان کے گھر کی ایک بلبل اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دن تو ان کو بہت محسوس ہوا لیکن عادت سی ہو گئی۔ مہک اکثر عزیز کے ساتھ صبح سے شام تک کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ اگر عزیز فارغ نہ ہو تو وہ جنید کے ساتھ آ جاتی تھی اور مسکان اسی میں کھل جایا کرتی تھی، کیونکہ بہن کے آنے کے ساتھ اسے جنید کے آنے کی خوشی ہوتی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے مسکان کا اسکول بھی ختم ہو گیا اور وہ اب بھی باقاعدہ جنید سے بات کیا کرتی تھی۔ مسکان جنید کے لیے دل میں فیلنگز رکھتی تھی، لیکن جنید کے دل کی بات جانے بنا وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ السلام علیکم عمر، کیسا ہے میرا بیبی؟ مسکان اپنے بھانجے کو لیے بہت پیار کر رہی تھی۔ آج مہک بہت عرصے کے بعد ان کے گھر آئی تھی اور مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر کو کھا ہی جائے۔ 2 سال کا عمر بھی اپنی خالہ کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا اور اس کی گود میں آتے ہی کھلکھلانے لگا، جس سے مسکان کی خوشی میں 2 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ کیسے مسکرا رہا ہے میرا شونو۔ ثنا بھی اب پاس سے عمر کو دیکھ کر پیار کر رہی تھی۔ مسکان اور ثنا دونوں کی جان عمر میں بستی تھی اور اسی طرح جنید اور ان کے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ اگر کوئی خوش نہیں ہوتا تو سمینہ تھی، جن کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ ابو وہ میرے لیے بہت سارے چپس کے پیکٹ بھی لے آئے تھے اور کھانے کی اور بہت سی چیزیں۔ اتنے سال بعد ہم پکنک پر جا رہے ہیں، میں تو یہ خوب انجوائے کروں گی، کوئی مجھے پانی میں جانے سے نہیں روکے گا، پہلے ہی میں بتا دیتی ہوں۔ مسکان بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کی خوشی کی ایک اور وجہ تھی کہ جنید لوگ بھی پکنک پر ساتھ جا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اس کی زندگی بنتی جا رہی تھیں۔ وہ جنید کے ساتھ دل کھول کر ہنستی مسکراتی تھی۔ اب وہ بیٹھے اس کی راہ تکنے لگی تھی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، سب یاد سے لے آؤں گا۔ جنید بھی کہہ رہا تھا کہ نکل گئے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، ان سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں گا، اپنی اماں کو بتا دینا۔ ان لوگوں کے آنے کا سن کر مسکان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اسی خیالوں میں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مسکان اٹھ جاؤ، وہ لوگ آ گئے ہیں، آپی اور عزیز بھائی راستے میں ہیں۔ عمر جنید بھائی اور باقی گھر والوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ میں تو عمر کو لینے جا رہی ہوں، تم ذرا یہ چادر ٹھیک کر دو، بیٹھے انڈے دے رہی ہو یہاں۔ ثنا نے آتے ہی پہلے مسکان کے سر پر چپٹ لگائی تھی اور پھر اسے پورے صورتحال سے آگاہ کیا۔
وہ لوگ آ گئے تو ڈرائنگ روم میں بٹھا لو نا، وہ میرے کمرے میں تھوڑی آ کر بیٹھیں گے، تم بھی حکم چلاتی رہتی ہو۔ مسکان ثنا کو گھورتی روم سے نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مسکان ہاتھ میں ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی جس میں کولڈ ڈرنک سے بھرے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سب کے پاس جا کر کولڈ ڈرنک پیش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے اجتماعی جواب دیا تھا۔ کیسی ہو؟ جیسے ہی مسکان جنید کے پاس بیٹھی وہ پیار سے پوچھنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایک چمک سی تھی جو مسکان کی آنکھوں سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اب جنید کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ وہ اب سامنے بیٹھی جنید کو تکنے لگی تھی جو اب اس کی بہنوں اور اماں سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ جنید باتوں کا ماہر تھا، اس کی نیچر کی وجہ سے ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ سب سے پیار اور محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ جب جنید نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا تو مسکان سٹ پٹا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بری طرح سے پھنس جائے۔ وہ شرمندہ تھی اور سر کو نفی میں جنبش دے کر کسی اور طرف بڑی مہارت سے دیکھنے لگی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیٹھو بیٹھو سب جلدی سے، باہر بس آ چکی ہے، سامان رکھ دیا ہے سارا، اب تم بچے بھی جلدی بیٹھ جاؤ تاکہ جلدی سے نکلیں ورنہ دیر ہو جائے گی اور دیر سے جانے میں مزہ نہیں آتا۔ سب بس میں بیٹھ گئے تھے اور سفر کو خوب انجوائے کیا جا رہا تھا۔ سب لوگوں میں چپس تقسیم کیے گئے جس کو کھاتے ہوئے وہ لوگ سانگ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ لوگ خیر و عافیت سے ہوکس پہ پہنچ چکے تھے اور مسکان کو اکیلا پا کر جنید اب اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا کرتی ہو تم آج کل؟ میں بس کالج جاتی ہوں اور تو کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کچھ۔ مسکان کو باتیں بنانی نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اپنے من پسند شخص کے سامنے ویسے ہی آنکھیں ملا کر بات نہیں کی جاتی۔ چلو اچھا ہے، دل لگا کر پڑھائی کیا کرو۔ میں کچھ نہیں، بس جاب سے گھر اور گھر سے جاب، اگر ٹائم مل گیا تو دوستوں میں چلا جاتا ہوں ورنہ تو کچھ خاص نہیں کرتا۔ وہ لوگ ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ موجود تھا۔ وہ اب جنید سے باتیں کرنے میں ہچکچا نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے نظریں ملا کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سامنے بہتی لہروں میں گم جنید کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ آج لہریں معمول کی طرح جوش نہیں مار رہی تھیں۔ آج پانی ٹھہرا ہوا تھا، ہر سو ایک خاموشی سی تھی جس کو اب دونوں بیٹھے محسوس کر رہے تھے۔ جنید بھی خاموش ہو کر سامنے ہی دیکھنے لگا تھا۔ مسکان امی بلا رہی ہیں، آپ بھی آ جائیں، جنید کھانا لگ گیا ہے۔ ثنا نے آ کر دونوں کو خیالوں کی دنیا سے آزاد کرایا۔ مسکان تھوڑا ہڑبڑا گئی تھی لیکن جنید پرسکون تھا۔ جی آ رہی ہوں۔ مسکان کھڑی ہو گئی اور جانے لگی لیکن مڑ کر ایک نظر جنید کو دیکھنے لگی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا لیکن مسکان کے جاتے ہی جنید ایک عجیب سی پریشانی میں لاحق ہو گیا تھا۔ وہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے عیاں کر گئی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ اپنے منہ سے اظہار کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جنید بہت ہوشیار لڑکا ہے، اس کی بات جلد ہی بھانپ لے گا۔ کھانے میں وہ لوگ کباب اور کڑاہی گوشت لائے تھے اور ساتھ میں مختلف قسم کے ریفریشمنٹ رکھے گئے تھے۔ سب پانی میں خوب کھیل کود کر تھک گئے تھے، اس لیے ہر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا دور شروع ہوا اور سب کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ سب نے مختلف قسم کے گیمز کھیلے۔ لڑکے اور لڑکیاں سب مل کر اس دن کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ آپ بھی عمر کو مجھے دے دیں اور آپ بھی پانی میں چلی جائیں، کب تک اس کو لے کر بیٹھی رہیں گی؟ ثنا اور مسکان ابھی پانی سے نکل کر آئی تھیں اور مہک کو بھی جانے کا کہہ رہی تھیں۔ یہ روئے گا اور تم لوگ پریشان ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی نہا لوں گی جب یہ سوئے گا۔ مہک عمر کو سلانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ یہ نہیں سوئے گا، آپ اس کی آنکھیں دیکھیں، یہ کتنا حشاش پشاش ہے، آپ جائیں، ہم اس کے ساتھ کھیل لیں گے۔ مسکان نے عمر کو مہک سے لے لیا تھا اور اس کو ہلکا ہلکا اچھال رہی تھی جس سے وہ کھلکھلانے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تنگ کرنے لگے تو مجھے آواز دے کر بلا لینا۔ صحیح ہے۔ مہک کب سے پانی میں جانے کے لیے بے تاب تھی تو ان کے آفر کرنے پر فوراً ہی چل دی۔ سورج غروب ہوتے ہی ان لوگوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پیکنگ سے ڈھیر ساری یادوں کو بھر کر اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر پہنچ کر آپی لوگ فوراً اپنے گھر چل دیے تھے۔ مسکان جب نہا کر باہر آئی تو اسکرین پر جنید کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک حسین سی مسکراہٹ تھی اور وہ رپلائی کرنے لگی۔ فریش ہو گئی ہو؟ جنید نے بات کا آغاز کیا۔ جی ابھی بس روم میں آئی ہوں، مجھے کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ مسکان جنید کے ایسے میسج کرنے سے سٹپٹا گئی تھی۔ مسکان میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنید نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھنا ضروری سمجھا۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔
مسکان کے دل کو کسی نے مضبوطی سے مٹھی میں بھر لیا تھا۔ مسکان، مجھے ایسے لگا جیسے تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور مجھے آج تک کبھی غلط نہیں لگا، اور اہم بات یہ ہے کہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے فیلنگز پیدا ہونے لگی ہیں، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی انہیں پیدا ہونے نہیں دے سکتا۔ میری اپنی کزن سے منگنی ہو چکی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی کیونکہ باقاعدہ کوئی رسم ہی نہیں ہوئی، بس بات ہوئی ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ ایک پیور ارینج میرج ہے۔ امی چاہتی ہیں میں اس سے شادی کروں، اور میں نے بھی ہاں کر دی تھی کیونکہ میرے دل میں تب کوئی بھی بات نہیں تھی، لیکن اب تم میرے دل میں بسنے لگی ہو، جس کو میں چاہ کر بھی روک نہیں پا رہا۔ جنید کے میسیجز پڑھتے ہوئے مسکان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے تو ابھی اظہار بھی نہیں کیا تھا، تو کیا اظہار سے پہلے ہی اسے انکار کر دیا گیا تھا؟ میں کیا کہوں جنید، میں چاہتی ہوں آپ میرے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر آپ انہیں پسند نہیں کرتے تو آپ منع کر سکتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی ہے تو۔ مسکان، یہ مشکل ہے، جب بھی میں کہہ رہا ہوں تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، تمہارے آگے ابھی پوری زندگی ہے۔ مسکان، ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یا یہ کہہ رہا تھا کہ مسکان اس کے راستے سے ہٹ جائے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مطلب آپ کوشش بھی نہیں کریں گے؟ میں وعدہ تو نہیں کر رہا، لیکن میں امی سے بات ضرور کروں گا، تم بھی دعا کرنا وہ مان جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ان کی بات اختتام پذیر ہو گئی۔ امی کیا ضرورت ہے جانے کی، چھوڑیں۔ ثنا برا سا منہ بنا کر الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بیٹا، انہوں نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ دوسرا، ان لوگوں کو ہمیں اپنی رشتہ داروں سے بھی ملانا ہے جو آئے ہوئے ہوں گے۔ امی اب انہیں جلدی تیار ہونے کی تلقین کر رہی تھی۔ جنید لوگوں کی کزن کی شادی تھی جس پر ان کے گھر والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، باقاعدہ کارڈ ان کے گھر آیا تھا۔ تم منع کر دیتی نا تو دونوں ہی گھر پر رک جاتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیوں جانے کا اتنا شوق ہو رہا ہے۔ گھر بیٹھ کر کوئی اچھی سی مووی ہی دیکھ لیتے۔ ثنا مسکان کے سر پر کھڑی ہو گئی تھی جو بڑے پیار سے خود کو سنوارنے میں مگن تھی۔ کب سے گھر میں ہی تو بیٹھے ہیں، اگر آج باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپی اور عمر سے بھی مل لیں گے، کب سے نہیں آئے وہ لوگ۔ مسکان اصل بات چھپا گئی تھی، وہ آج صرف جنید کا دیدار کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جنید نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں چلو یہ بات بھی ہے، ہم عمر سے مل لیں گے۔ ثنا بھی جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی کیونکہ کسی بھی پل اماں سر پر نازل ہو سکتی تھی۔